program is sponsored by Broadway Travel South. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, बड़ी अहम खबरें हैं मेरे पास आज के इस व्लॉग में, जिन पर मैंने बात भी करनी है, तबसरा भी करना, तज्जिया भी देना है। सबसे अहम खबर तो ये है कि रात के पाकिस्तान के एयरपोर्ट इस्लामाबाद पर एक बड़ी शख्सियत को बैरून मुल्क जाने से रोका गया। वो कौन शख्सियत है और क्यों रोका गया और उनका नाम ECL में क्यों डालने की कोशिश की जा रही है, ये सारे हकाइक से आपको आगाह करना है। और इसके साथ साथ ये भी बताना है कि पाकिस्तान पर जो कल जरहियत किया ईरान ने, उसके नताइज क्या निकल सकते हैं और क्या खतरात आने वाले दिनों में पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजने वाले हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि ईरान के पाकिस्तान पर हमले के पीछे क्या साजिश कार फरमा है और कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी ही अहम बात है कि अब ईरान का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का मौका आ गया है। और ये सॉफ्टवेयर अपडेट इसलिए करना भी ज़रूरी है कि ईरान ने इतनी जुर्रत की है कि पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होकर जो है वो पाकिस्तान पर अटैक किया है। तो नाज़रीन, ये सारे हकाइक आपके सामने रखने हैं। शेर अफजल मरवत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या मुश्किलात हैं और इमरान खान ने उनके बारे में क्या अहकामात दिए हैं, ये खबर भी आज के इसी व्लॉग का हिस्सा है। लेकिन इससे पहले कि आप तक ये तमाम खबरें पहुंचाई जाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यही एक मौका है कि आप जो है इमरान खान के पैगामात से आगाह हो सकेंगे हमारे चैनल के जरिए, और आप तक वो तमाम वीडियोस और वो तमाम पैगामात बर वक्त पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जो इमरान खान जेल से वक्तन फ़ौक्तन इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में अपने कारकुनान को जो है पहुंचाएंगे। तो नाज़रीन, ये बहुत ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, दोस्तों को वीडियो शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स भी दें। हिम्मत ना हारें, यही वक्त है, बल्कि ये बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि अब तमाम चेहरे जो हैं उनके ऊपर से नकाब उतर चुके हैं और सब लोग खुलकर इमरान खान की मुखालफत में सामने आ चुके हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो मैंने आपको अपने व्लॉग में बताई कि रात के यानी तकरीबन 2:45 पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई की एक फ्लाइट से एक अहम शख्सियत को बैरून मुल्क जाने से रोका गया। और वो शख्सियत जिसका ताल्लुक अदलिया से है, साबिक जज हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है और आने वाले चीफ जस्टिस भी थे, यानी जस्टिस इजाजुल एहसन। वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे, लेकिन उनको एमिरेट्स एयरलाइंस की फ्लाइट से ऑफ रोड कर दिया गया। और कहा यह जा रहा है कि अब जस्टिस इजाजुल एहसन और इनके साथ साथ जस्टिस मुज़ाहर जो है नकवी, उनके बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी और उनका नाम ECL में डाल दिया जाएगा। नाज़रीन, इस तरह से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है उन जजेस को जिनका नाम लेकर मरियम सफदरजमान ने कागजात जो है जलसे में लहराए थे। और इस सारी टीम का जो इंतकामी टीम का जो सरगना है वो जस्टिस काजी ईसा उर्फ मियां महमूद अहमद भट्ट मुद्दा हीरा मंडी वाले, और उनका जो है वो पूरा ग्रोह इनके पीछे पड़ा हुआ है। और ये सब कुछ इमरान खान के बोझ में किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा इमरान खान को सख्त नापसंद करते हैं और इंसाफ का तराजू हाथ में पकड़कर कंधे पर मफलर डालकर जो है दलाली करने की भरपूर कोशिशें करते नजर आ रहे हैं। कभी बल्ला जो है वो छीनने की कोशिश की जाती है और कभी ऊपर तले मुकदमात की समाअत इतनी तेजी से की जा रही है कि जैसे पाकिस्तान में तमाम मुकदमात जो हैं उनके फैसले किए जा चुके हैं और गरीबों को इंसाफ मिल चुका है और पाकिस्तान में हर तरफ इंसाफ का बोलबाला है। बस अगर कोई मुकदमात रह गए हैं तो वो इमरान खान के मुकदमात हैं, जिनकी दिन रात जो है मेहनत करके और दिन रात समाअत करके उनको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए,
تاکہ پاکستان میں انصاف کی ترازو جو ہے اس کو بلند کر دیا جائے۔ ناظرین، بڑی ہی مضحکہ خیز بات ہے کہ وہ غریب لوگ جو کئی سالوں سے پھانسی کی کال کوٹریوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی ہیں، اور وہ لوگ جن کے قاتل جو ہیں آج تک دندناتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ماڈل ٹاؤن کا واقعہ، جس کے قاتل جو ہیں وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور ایک قاتل تو وزیر داخلہ بھی رہ چکا ہے اور ابھی بھی جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، لیکن اس واقعے کو یکسر فراموش کر دیا گیا ہے۔ نہ ہائی کورٹ سنتی ہے، نہ سپریم کورٹ سنتی ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا واقعہ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا قتل ہوا ہے وہ ارشد شریف کا قتل تھا، اور ارشد شریف کو بھی کوئی نہیں سنتا۔ ان کی بیوہ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کی ماں کو آرمی کے زیر انتظام ایک میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں محصور کر کے رکھا ہوا ہے، بولنے کی اجازت نہیں ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ عمران خان کے خلاف مقدمات کی سماعت تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیا ارادہ ہے، کیا ایجنڈا ہے، اب بچے کی زبان پر آ چکا ہے کہ کولوں کی دلالی میں منہ کالا کرے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم اور بڑی دلچسپ جو ہے ریسرچ سامنے آئی ہے، جو بڑے معروف اور نوجوان صحافی صدیق جان نے پیش کی ہے، اور وہ یہ ریسرچ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بیچاری کو کہیں سے امیدوار نہیں مل رہے، اور مکمل نشستیں بھی پوری نہیں ہو رہی جہاں سے ٹکٹ لینے والے ہوں، اور ٹکٹ واپس کیے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ وزیر آباد کے ایک حلقے سے صوبائی اسمبلی کا ٹکٹ ایک امپورٹڈ برٹش سٹیزن کو دیا گیا ہے، اور اس کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ تمہیں انتخابات جتوا دیں گے، اور اس سلسلے میں تمہیں برٹش سٹیزن شپ سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ لیکن وہ شخص بیچارہ جس کی یہاں بڑی جائیدادیں ہیں، بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہے، اور ٹکٹ لے کر اب حلقے میں ووٹرز کو ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ تو اسی طرح کے جو دوسرے واقعات ہیں ان میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی مکمل قومی اسمبلی کی جو نشستیں ہیں، تحریک انصاف نے 1 to 1 ہر نشست پر اپنا امیدوار کھڑا کیا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون، جس کو ہم کہتے ہوتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، وہاں ان کو مکمل طور پر امیدوار نہیں مل رہے۔ امیدوار کوئی پاگل تھوڑی ہے، تو 20-25 کروڑ روپیہ لگا کے الیکشن میں آئے اور پھر جو ہے وہ ان کے سامنے بلہ جو ہے وہ چھکے لگاتا ہوا نظر آئے۔ یہ بلے کے نشان کو واپس لے لیں یا پھر کہیں اور گھسا لیں، ان کو اس کا جواب یہی ملے گا کہ اب عوام نے یہ تہیہ کر لیا ہے اور یاد دہانی کر لی ہے۔ کتاب پہ مہر نہیں لگانی، شعر پہ مہر نہیں لگانی، تیر پہ مہر نہیں لگانی، اور لالٹین پہ مہر نہیں لگانی۔ ان کے علاوہ کوئی بھی الیکشن کا نشان ہو، چاہے بینگن ہو، چاہے طوطا ہو، چاہے کیلا ہو، اس پر مہر لگے گی، اور عمران خان کے نعروں سے جو ہے 8 فروری کو پورا ملک گونج اٹھے گا۔ 8 فروری کی امید جو ہے پاکستان کی امید بن جائے گی، اور 8 فروری کے بعد اگر پاکستان میں کوئی افراتفری کا سماں پیدا نہ کیا گیا، جرلو نہ پھیرا گیا، تو پاکستان ایک مرتبہ پھر عمران خان کی قیادت میں ترقی کی راہ پر چل نکلے گا۔ ناظرین، یہ جو ترقی میاں بیمار شریف اور میاں نواز شریف لے کر آنا چاہ رہے ہیں، اور جس کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، آپ سب کے سامنے ہے، یہ ترقی صرف لندن میں ایون فیلڈز کے باہر ہوتی ہے، اور ہم آپ کو ایک اگلے پروگرام میں لندن میں قاضی فائز عیسیٰ کے گھر کے باہر، ان کی جائیدادوں کے باہر بھی لے کر چلیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید جو ججز ہیں جن کے یہاں مانچسٹر میں بھی فلیٹس ہیں وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، اور تحقیق مکمل ہو چکی ہے، اور باجوہ قمر جاوید باجوہ، ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ جو حج کے بعد مدینہ نہیں جاتے، ان کی جائیدادوں کی تفصیلات، ان کے فلیٹس پر آپ کو لے کر جائیں گے۔ ابھی سے جن لوگوں کو یہ معلوم پڑ رہا ہے کہ میں نے برمنگھم میں قمر جاوید باجوہ کے فلیٹس کے مکمل تصاویر حاصل کرنی ہے، وہ مجھے دھمکیاں دینی شروع ہو گئے ہیں، اور مجھے جو ہے جان سے مارنے کے لیے پلان بنائے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ تک سچ پہنچانے کے لیے ہر قسم کی مشکل سے بھی گزر جاؤں گا، اور آپ کو قمر جاوید باجوہ کے بیلجیم والے جو فارم ہاؤس ہے اور برمنگھم والے مکمل طور پر تفصیلات میرے سامنے آ چکی ہیں، وہاں تک لے کر جاؤں گا۔ ناظرین، دوسری جو اہم خبر جس پر ہم بات کر رہے تو ایران کا پاکستان پر حملہ ہے۔ ناظرین، یہ ایران ہے جس پر دنیا نے اقتصادی پابندیاں لگا رکھی ہیں،
اور پاکستان نے ہمیشہ مشکل وقت میں اس ملک کا ساتھ دیا ہے، لیکن چونکہ اس ملک میں رہنے والے زیادہ تر لوگ وہ ہیں کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی دشمن تھے۔ یہ ذرا تھوڑا سا مطلب بڑا ٹچی سا معاملہ ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں واضح طور پر کہ اس وقت پھر جو ہے حسینیت کا دور آ گیا ہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کے دشمن یزیدیت کو ماننے والے جو ہیں پاکستان پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جہاں پر حملہ کیا گیا وہاں پر جو ہے دہشت گرد چھپے ہوئے تھے۔ اب وہ دہشت گرد کون تھے؟ 2 ننھے منھے بچے تھے جو شہید ہوئے، اور ایک بچی جو زخمی، یہ دہشت گرد تھے۔ ناظرین، ہم اپنے پروگراموں میں آرمی چیف اور ان کے ساتھیوں کی عام طور پر سچائی سے پردہ اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اس موقع پر ہم اپنے پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میرا یہ جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں سے مطالبہ ہے، میں ریکویسٹ نہیں مطالبے کی بات کر رہا ہوں، کہ ایران کے سافٹ ویئر کو اپ ڈیٹ کیا جائے، اور پاکستان میں بھی وہ عناصر جو اس سازش کے پیچھے ہیں اور جو اب ان کو سانپ سونگھ گیا ہے، ان کو بھی جو ہے نشاندہی کر کے اسی طرح پکڑا جائے جس طرح کہ جناح ہاؤس پر حملہ کرنے کا واویلا مچایا گیا تھا۔ اور پاکستان کی فوج کے لیے بہت ضروری ہے کہ دشمن کو اس وقت منہ توڑ جواب دیا جائے، اور دشمن بھی ایسا کہ جو دوستی کے روپ میں چھپا ہوا ہے، آستین کا سانپ ہے، اور جس کی ساری سمگلنگ، سارا گند مند جو ہے وہ پاکستان میں آ کر بکتا ہے، اور وہ ملک ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ اور یہ وہی ملک ہے کہ جس کو ہم نے ہمیشہ اس وقت بھی مدد کی جب ساری دنیا نے اس پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، اور اس وقت بھی مدد کرتے رہے جب ساری دنیا اس سے ناراض بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، یہ بات کہنا کہ پاکستان میں دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، اور وہ بھی وہ جن کا تعلق جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، جب اسرائیل کے پہلے بھی انہوں نے جو حماس کے ذریعے اسرائیل کو اکسا کر معصوم فلسطینیوں پر حملے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی ایران کی سازش ہے، اور یہ سازش جو ہے وہ اس پاکستان میں بھی داخل کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان میں بھی افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ لیکن میں اس بات پر داد دوں گا پاکستان کی وزارت خارجہ کو، فوری ایکشن لیا اور ایران کے سفیر کو واپس بھیج دیا، اور اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ ایسے آستین کے سانپوں سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو شاید بھول گیا ہو، لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ چہارباغ میں جب کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا تو اس کے فیسیلیٹیٹر بھی ایرانی تھے، اور اس کو پاسپورٹ بنا کر ویزا لگا کر وہاں پر اس کو اپنا نیٹ ورک بنانے کے لیے پاکستان کے خلاف جو جگہ دی گئی تھی اور اس کی مدد کی گئی تھی، اس کے پیچھے بھی ایران کی ہی سازش تھی، اور ایران ہی اس کے پیچھے کار فرما تھا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے آستین کے سانپوں کو پہچانا جائے، اور ان لوگوں کو جو مذہب کی آڑ میں پاکستان میں افراتفری بنانا چاہتے ہیں ان پر بھی گہری نظر رکھی جائے، اور ان کو بھی پکڑ پکڑ کر سخت سزائیں دی جائیں، اور پاکستان کے دشمنوں کو چن چن کر ان کی بلوں سے نکال کر ان کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنا چاہیے۔ یہی میرا آج کے ویلاگ کا مین جو ہے وہ ٹاپک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی خبر دیتا چلا جاؤں کہ میاں بیمار شریف کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ان کا نام بھی ECN میں ڈالنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے یہ کل کے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا، کہ میاں بیمار شریف آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، الیکشن کیوں ملتوی کروانا چاہتے ہیں، اور مریم صفدروان کا ایک بار پھر جو ہے وزیر اعظم بننے کا پروگرام بڑھ گیا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔